अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और जैसी भी लगे अपनी राय का इजहार करना है, अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट सेक्शन में रिव्यू लाजमी देना है। और इसके अलावा इस नावल को पसंद करने का, स्टोरी को पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। इवन दो क्या मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि लाइक रोमांस की शदीद कमी है, तो आई विल वर्क ऑन इट। बट ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा बोल्ड करना पसंद भी नहीं करती, और मैं समझती हूँ कोई तुक भी नहीं है इतना ज़्यादा बोल्ड करने की। ठीक है, वी ऑल नो। ओके सॉरी, स्टॉप। ओके, तो अब अच्छा बात यह है कि मैं ऐड करूँगी रोमांस, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। और लास्ट नॉर्मल से कुछ थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बस नॉर्मल नॉर्मल सा होगा, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वो नॉर्मल कम ना लगे, इंशाल्लाह मुनासिब लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें तो वैसे बहुत हो गई हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश एक है हमेशा की तरह कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो लोग करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो लोग नहीं करते कर दिया करो भाई, कर दिया करो। ओके, ये सांस चढ़ गई है, ठहरे हैं। दरअसल मैं वॉक कर रही साथ साथ, और साथ साथ बोल रही हूँ ना, इस वजह से कुछ ज़्यादा हो रहा है इस तरह मसला। एनीवेज़, आप लोगों ने इस नावल को शेयर भी लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके साथ जिनके साथ आप इतने कंफर्टेबल हैं इन नॉवल्स को शेयर करते हैं। इवन 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है, मुझे समझ लग जाती है शेयरिंग कितनी हुई है। ठीक है, आप लोग करते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं कुछ लोग, और जो लोग करते हैं उनका शुक्रिया, जो लोग नहीं करते आप लोग भी प्लीज़ 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 इस नावल को अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर करें। और अगर उनका दिल किया तो वो पढ़ लें, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। ओके जनाब, आप मज़ीद बातें नहीं करते ना, ठीक है। अब हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस नंबर 6। आफरीदी विला अगर बाहर रोशनियों में नहाया हुआ था तो अंदर का पुररौनक माहौल भी देखने लायक था। मुलाजमाएं यहाँ वहाँ भागती मेहमानों की आओ भगत में लगी हुई थी। पूरा हाल सीढ़ियों से लेकर बाहरी दरवाजे तक गेंदे के फूलों के साथ सजाया गया था। एक तरफ औरतें कपड़े और ज्वेलरी बखेरे देखने में मसरूफ थीं, तो दूसरी तरफ यंग जनरेशन ढोलकी रखे बैठी थी। आयलीन का चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ रहा था, मगर इसके सामने सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस जावियान आफरीदी मजाल थी कि अपनी सब्जी माइल नज़रें इसके चेहरे से हटाता। वो इसे अपनी कांच जैसी ब्राउन आँखों से कितनी ही बार घूर चुकी थी, मगर वो मेहमानों की मौजूदगी का खूब फ़ायदा उठा रहा था, जो कि इसकी सालों बाद वापसी पर कुछ ज़्यादा ही इससे मोहब्बत लुटाते उसके इर्द गिर्द फिर रहे थे। दूसरी जानिब आयलीन का बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से गायब हो जाती, मगर वो क्यों जाए, ये घर उसके दादा का है। ये सोच उसे भी जिद में मुब्तला कर जाती, और जिसका फ़ायदा जावियान अफरीदी भरपूर तरीके से उठाना जानता था। वो इस वक्त डार्क ग्रीन कलर के ड्रेस में मलबूस थी। ब्राउन सिल्की बाल खुले, कुछ उसकी कमर तो कुछ उसके चेहरे के गिर्द बिखरे। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। गुस्से से सुर्ख पड़ती रंगत जावियान अफरीदी का दिल मज़ीद बेकाबू कर रही थी। इसका बस चलता
تو اسے اس منظر سے غائب کرتا، کہیں دور لے جاتا جہاں صرف وہ ہو اور اس کی محبت۔ مگر ہائے رے یہ ناراضگیاں جس کی وجہ سے وہ صرف اسے دور دور سے دیکھ کر اپنا دل ہلکا کرنے پر مجبور تھا۔ آئلہ بھی یہاں وہاں بھاگتی، اپنے بھائی کے فنکشنز کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ التمش آفریدی کو ایک ضروری کام آن پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ آج ہی واپس اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ زرمینہ خاتون نے جانے زارا کی بجائے ارتضیٰ اور زاریہ کی شادی کو کس طرح جسٹیفائی کیا تھا، مگر اب مہمان کم از کم ان کے منہ پر تو کچھ بھی کہنے کی جرات اور ہمت خود میں نہیں رکھتے تھے۔ ارتضیٰ کو بھی اس کے کزنز یہاں گھسیٹتے سب کے درمیان لے آئے تھے، جس پر وہ منہ بسودہ انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا موبائل فون استعمال کر رہا تھا، جبکہ زاریہ کو کسی نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ زرمینہ خاتون نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہاں موجودگی کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ویسے بھی شادی کے فنکشنز کل سے سٹارٹ ہونے تھے۔ آج تو ویسے ہی سب کزنز وغیرہ نے ڈھولک رکھ لی تھی، گھر کی خواتین بھی وہیں موجود مہمانوں کو کمپنی دے رہی تھیں کہ دفعتاً کسی کی آمد پر اس حال میں ہوتے۔ شور شرابے کی جگہ خاموشی چھا گئی تھی۔ سب نے ہی حیران ہوتے آنے والے کو دیکھا تھا۔ آئلین سب سے پہلے ہوش میں آتی، ہال دروازے کے بیچوں بیچ سفید شلوار قمیض میں ملبوس عامل کو کھڑے پا کر اس کی جانب دوڑتی، اس کے چوڑے سینے میں جا سمائی تھی۔ آئلہ کا دل بھی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تیز رفتار پکڑ چکا تھا، جس کی نظریں بار بار سب سے ہوتی اپنی بہن کی جانب تھیں۔ اب تو آئلہ کو یقین ہو چلا تھا
کہ یہ شخص اب شاید ہی کبھی اسے توجہ یا پھر پیار بھری نظروں سے دیکھے گا۔ اب بھی اس نے ایک سرسری سی نگاہ کے علاوہ اسے ذرا بھی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ ارے عامل، میرا بچہ، کب واپس آئے ہو تم؟ زمینہ خاتون نے اپنے اس پوتے کو دیکھتے بے حد خوشی سے کہا تو عامل جو کہ اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے اس کے ماتھے پر بوسہ دے چکا تھا، اپنی دادی کی آواز پر ان کی جانب بڑھا تھا، جبکہ راستے میں کھڑے ذاویان آفریدی کو اس نے سرے سے اگنور کر دیا تھا۔ اس بے عزتی پر ذاویان نے ہاتھ کی مٹھی بھینچے گہری سانس بھری تھی، جبکہ اس بے عزتی پر ذاویان نے ہاتھ کی مٹھی بھینچے گہری سانس بھری تھی، جبکہ سب کو ہی آنے والے وقت سے اب ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ اگر ذاویان آفریدی اپنے نام کا ایک اور سب کا لاڈلا تھا تو عامل آفریدی کیا کسی سے کم تھا؟ 6 فٹ سے نکلتا قد، سبزی مائل یوسف آفریدی جیسی آنکھیں۔ ذاویان اور عامل دونوں نے ہی سبز آنکھیں اپنے دادا سے چرائی تھیں۔ شاندار پرسنالٹی کا مالک عامل آفریدی، جو کہ آئلہ آفریدی کے وجود میں دل بن کر دھڑکتا تھا، مگر جو کچھ آئلین اور ذاویان کے درمیان ہو چکا تھا، اس کے بعد آئلہ تو عامل کی نرم گرم نظروں کا لمس بھول ہی چکی تھی۔ لگتا ہے عامل کو اپنے بہنوئی کی واپسی کچھ پسند نہیں آئی۔ کسی دور پار کی رشتے دار کے الفاظ حال میں گونجے تو سب ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے، جبکہ ذاویان آفریدی اور عامل ایک دوسرے کو کھڑے گھورنے میں مصروف تھے۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں، سلمیٰ بیگم نے بمشکل مسکراتے بات سنبھالنی چاہی تھی، مگر عامل نے ان کی کوشش پر نہایت ہی خوبصورتی سے پانی پھیرا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے قدوس آنٹی، اس آدمی سے نہ تو میرے اور نہ ہی میری بہن کے کوئی ایسے مراسم نکلتے ہیں کہ اس کی واپسی پر ہم جشن مناتے پھریں۔ تقریباً آدھے سے زیادہ خاندان ذاویان آفریدی کی آئلین سے شادی کی مخالفت کے بارے میں جانتا تھا۔ پھر جس حالت میں ذاویان آفریدی آئلین کو
شادی کے اگلے دن ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ آئلین کی خودکشی کرنے کی کوشش کچھ بھی تو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا، جبکہ عامل کی بات پر زابیان آفریدی کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ آئلین کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے وہ قدم با قدم اس کی جانب بڑھنے لگا تو آئلین کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی پریشان ہوئے تھے۔ زابیان آفریدی نے آئلین کے قریب جاتے اسے بازوں سے اپنی جانب کھینچتے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا تو زابیان کی اس بے شرمی پر سب ہی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے تھے۔ سب کے سامنے زابیان کی اس حرکت پر آئلین کا تو سانس رک گیا تھا۔ صالح صاحب، بیوی ہے یہ میرے بچے کی ماں، یہ رشتہ نہ تو تم اور نہ ہی تمہاری یہ بہن جھٹلا سکتی ہے۔ طنزیہ آنکھوں اور تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے زابیان آفریدی نے آئلین کو جھٹکا دیتے مزید خود سے قریب کیا تو آئلین سے تو نظریں اٹھا کر دیکھنا دوبھر ہوا تھا۔ اتنا کافی ہے یا سب کے سامنے مجھے مزید بھی کوئی پیش رفت کرنی ہوگی؟ آئلین کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ اوپر کو کرتا اس کے ہونٹوں پر اپنی نظریں ٹکائے بولا تو عامل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو زابیان آفریدی۔ اس سے پہلے کہ عامل آگے بڑھ کر زابیان کا منہ توڑتا ارتجاع کے ساتھ اس کے باقی کے کزنز نے اسے بازوؤں سے تھامے روکا تھا، جبکہ مہمانوں کی آپس میں خسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ زابیان کے اس تماشے پر آئلین کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کی شکوہ کناں آنکھیں زابیان کے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اس وقت جیسے آگے پیچھے موجود تمام لوگوں کو فراموش کر چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ یہ شخص نہیں بدلا تھا۔ اپنا حق جمانے کے چکروں میں وہ آج بھی سب کچھ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ یوں سب لوگوں کے درمیان اس کا تماشا بھی لگا سکتا تھا۔ زابیان آفریدی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ چھوڑ دو آئلین کو۔ زرمینہ خاتون نے معاملہ ہاتھ سے جاتے دیکھ زابیان کو گھورتے کہا تھا، جو کہ معاملہ سلجھانے کے بجائے
اسے مزید الجھا رہا تھا۔ زاویان آفریدی آئلین کو چھوڑتے پیچھے ہٹا تو آئلین اسے آنسوں سے بھری آنکھوں سے گھورتے آفریدی ولا سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اس تماشے کا حصہ بننے کی، جبکہ آئلین کے یوں جانے پر زاویان آفریدی عامل کو زیر لب گالیوں سے نواز گیا تھا کہ جس کی آمد نے ماحول کو تلخ اور آئلین کو اس سے مزید متنفر کر دیا تھا۔ چھوڑو مجھے تم لوگ، اور آپ سب بھی میری ایک بات یاد رکھیے گا، آئلین کو یہ شخص طلاق دے گا، میں مزید اپنی بہن کو اس جنگلی کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو ارتجال لوگوں سے چھڑواتے وہ سب کی جانب انگلی کرتا آخر میں زاویان کو گھورتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تو بھی میری ایک بات یاد رکھنا، آئلین کو مجھ سے اب میری موت ہی الگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ تو یہ ناممکن ہے۔ عامل کے قدم زاویان آفریدی کی بات پر تھمے تھے، جبکہ زرینہ خاتون اور سلمیٰ بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عامل نے رخ موڑے زاویان کو تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کیسے میری بہن کو نہیں چھوڑتا۔ اپنی بات کہتا عامل ایک جتاتی نظر آئلہ پر ڈالے ہال کے دروازے سے نکل گیا تو زاویان آفریدی دیوار پر زوردار مکہ مارتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نہ تو پھر سے محفل لگ سکی تھی اور نہ ہی کسی کا یہ سب ہو جانے کے بعد کچھ بھی رونق لگانے کا موڈ بن سکا تھا، جبکہ آئلہ کے دماغ میں تو عامل کی گھورتی اندر تک اترتی نظریں چھپ کر رہ گئی تھیں۔ اسے بے ساختہ اس سے خوف آیا تھا۔ پھر سر جھٹکتے وہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہاتھ بے ساختہ ماتھے تک گیا تھا، جہاں سے درد کی ٹھیس سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ پاؤں میں بھی درد اٹھتی اسے ہلکان کر رہی تھی۔ شاید اس درد کی وجہ سے ہی وہ ہوش میں آئی تھی، ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے جیسے وہ روشنی سے روشناس ہونے لگی تھی تو ارد گرد دیکھتی کسی بیگانہ جگہ پر خود کو پا کر حیران ہوئی تھی۔ بلیک اینڈ گولڈن تھیم کا یہ بیڈ روم، خوبصورتی اور سجاوٹ اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کی ترجمانی بخوبی کر رہا تھا۔
سامنے ڈریسنگ مرر کے ساتھ موجود اس شخص کا خوبصورت پورٹریٹ لگا تھا، جسے دیکھ وہ مکمل طور پر ہوش میں آتی کونی کے بل اٹھ بیٹھی تھی۔ دماغ نے جیسے فوراً ہی سگنلز بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ تو کیا وہ پھر سے اس شخص کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکی تھی؟ او گاڈ! سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تو وہ اپنے سر کو تھامنے پر مجبور ہوئی تھی، آنکھیں موندے، جیسے آج کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ اس کا ہاسٹل سے بھاگنا، پاؤں کا مڑنا اور پھر درد کا پورے وجود میں سرایت کرنا، مگر اس کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ اپنے درد پر جی بھر کر آنسو بہا لیتی۔ اس لیے اپنے درد کی پرواہ کیے بنا وہ ہاسٹل کے پچھلے گیٹ کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے چہرہ موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا، جہاں کچھ آدمی اس کی جانب اشارہ کرتے اس کے پیچھے ہی بھاگے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اس کا خود کا تھک جانا، ٹھوکر لگ کر گر جانا اور منہ پر کوئی بدبودار شے رکھ دیے جانے پر ہوش سے بیگانہ ہو جانا۔ ہاں، مگر آخر میں کسی نے اسے بازو میں اٹھایا تھا۔ یہ خوشبو اور یہ لمس وہ پہلے بھی محسوس کر چکی تھی، مگر کہاں؟ اس سے زیادہ سوچنے کا اسے وقت نہیں ملا تھا، اور پھر ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ اس وقت بھی اپنے دکھتے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھامے مزید یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کی سوچوں میں خلل دروازے کے کھلنے کی آواز نے ڈالا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ شخص بالوں میں ٹاول پھیرتا فریش تھا، واش روم سے نکلتا۔ اسے دیکھ آنکھ کا کونا دبا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ ان نیلی آنکھوں کی اس حرکت پر اس نے غصے سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر کرتی اپنے پاؤں کو تھامے بیٹھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ایزی ہو جاؤ ہونے والی بیوی، سمجھ سے باہر ہے کہ تم اتنی ایکسٹرا کیوں ہو۔ ہر کام میں تمہیں جلدی، ہر کام میں غصہ۔ ریلیکس کرو، حساب کتاب برابر کرنے کے لیے تو رات باقی ہے۔ تمہیں بھی پورا موقع دیا جائے گا اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ گیلے ٹاول کو صوفے پر پھینکتے وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے بولا تو آلیان نے بروقت پیچھے کو سرک کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ جو دونوں ہاتھ پیچھے کو ٹکائے اسے ہی گہری نیلی بے باک نظروں سے دیکھتا گویا ہوا تھا۔ اپنی حد میں رہو مسٹر۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب ہونے دوں گی؟ نہیں،
بالکل بھی نہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اس کی سیاہ گھور آنکھوں کا ڈر چھپائے سے نہیں چھپ رہا تھا۔ درد اور تکلیف کی زیادتی سے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے، مگر آفرین تھا جس کے غرور میں ذرا بھی کمی آئی ہو، اور یہی بات التمش آفریدی کے غصے کو ہوا دے رہی تھی، مگر اپنے جذبات پر اسے بے حد قابو تھا۔ غصے کی زیادتی سے دماغ کی نسیں پھڑ پھڑا رہی تھی، مگر مجال تھی جو تمسخرانہ ہنسی لبوں سے جدا ہوئی ہو۔ اچھا، پھر آپ کی کیا ارادے ہیں؟ پھر اب کیا ارادے ہیں؟ یہاں اس تیسری منزل پر بنی کھڑکی سے کودو گی؟ ہاں؟ بازو کو سر کے نیچے فولڈ کیے وہ پیچھے کی جانب لیٹتے سامنے موجود کھڑکی، جس کے آگے بلیک بھاری پردے تھے، اشارہ کرتا بولا تو آلیانہ نے ایک نظر ان پردوں کو دیکھا تھا، پھر اس شخص کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں میری جان کا عذاب بن چکے ہو تم؟ تمہاری یہ عمارت دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم پیسوں کے بھوکے ہوگے، مگر اس کے باوجود بھی اپنی قیمت بتاؤ اور چھوڑ دو میری جان۔ پورا چہرہ اس کا تکلیف کی زیادتی سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر لہجے کی سختی ہنوز اپنی جگہ قائم تھی۔ التمش نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کوہنی پر ہاتھ ٹکائے، اس کے خون خون ہوتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ دے سکو گی میری قیمت؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ تم بول کر تو دیکھو، تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نہ دیا تو نام بدل دینا۔ آلیانہ نے نہایت نفرت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ میری اوقات تمہاری قیمت ہے۔ اس کی اسی رٹ پر آلیانہ نے اپنے لب سختی سے بھینچے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بنا ڈرے اس نے اپنے قدرے قریب لیٹے التمش کو گریبان سے تھامے کہا تو اب کی بار سیاہ آنکھوں سے نمی چھلکنے لگی تھی، جسے وہ روکنے کے چکروں میں بے حال ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، 1 گھنٹے تک تمہارا مجھ سے نکاح ہو جائے گا، اور پھر ٹھیک دوسرا گھنٹہ شروع ہوتے ہی میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ آلیانہ کی اس حرکت پر التمش آفریدی کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کے گھنگریلے بالوں کو سختی سے اپنی ہاتھوں میں قید کیے بولا، پھر تمہیں میرے گریبان تک پہنچنے کی سزا میں بہت اچھے سے دوں گا مس آلیانہ وحید بخش۔ اس چھٹانک بھر لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ وہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالتی؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ اپنا آپ اس شخص کی سخت گرفت سے چھڑواتے وہ بولی تو التمش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم کچھ مت کرنا، میں ہوں نا، میں کر لوں گا سب۔ مسکراتے مسکراتے اس کے منہ کو سختی سے دبوچتے وہ ایک دم پیچھے بیڈ پر پھینک گیا تھا،
جیسے ہی نکاح کے پیپرز آئیں گے چپ چاپ سائن کر دینا، ورنہ یقین کرو اس فارمیلٹی کو بھی میں پورا نہیں کروں گا، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، آج رات ہمارے ملن کی رات ہوگی۔ ہر صورت مزید وقت تم پر برباد نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کہتا وہ بیڈ سے اٹھا تھا، گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ وہ مزید روم میں نہیں رکا تھا، بلکہ دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد عالیہ نہ اسے 100 گالیوں سے نوازتے جیسے اپنے درد پر سسک اٹھی تھی۔ سامنے لگی گولڈن وال کلاک پر نظر اٹھی تھی، جو کہ شام کے 7 بجا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا اس کے پاس۔ اسے کچھ تو کرنا تھا، کسی طرح تو خود کو اس عذاب سے نکالنا تھا، مگر اس سے پہلے اسے اپنے درد کا علاج کرنا تھا۔ بلیک جین ٹوہنے سے ہٹا کر دیکھی تھی جہاں پٹی کی گئی تھی، سر پر بھی سفید بینڈیج لگا ہوا تھا، یعنی اس جانور نے اتنا احسان تو اس پر کیا تھا۔ نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھا تو ساتھ موجود سائڈ ٹیبل پر اسے کچھ میڈیسن نظر آئیں۔ فوراً سے پہلے اس نے دیکھا تھا، جو کہ پین کلرز تھی۔ ایک ساتھ 2 گولیاں لیتے اسے جیسے اس درد سے چھٹکارا پانے کی بے حد جلدی تھی۔ آپا، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ایسا؟ زاریہ، جو کہ آنے والے کل کو لے کر شدید ڈر اور خوف کا شکار تھی، زارا کی روم میں واپسی پر وہ خود کو سوال کرنے سے روک نہ سکی تھی، جبکہ زارا، جو کہ آج باہر ڈھولک پر ہونے والے ڈرامے سے شدید تنگ آئی ہوئی تھی، اس کا ارادہ فریش ہو کر سونے کا تھا۔ روز روز کے آئلین نامے سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ مزید غصہ اسے زاریہ کے سوال پر آنے لگا تھا، کیا کر رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ؟ ہاں، ایسا کیا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے تم پر، جو تمہارے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے؟ رخ موڑے وہ اسے گھورتے بولی تھی، جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آپ کو واقعی ہی نہیں لگ رہا کہ آپ میرے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہیں؟ نہ کہ میرے ساتھ، بلکہ ارتضیٰ لالا کے ساتھ بھی۔ آپا، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، پلیز یہ ظلم نہ کریں۔ بیڈ پر لحاف لیے وہ سیاہ چشمہ لگائے بے حد معصومیت سے پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ سیاہ پوچھ رہی تھی، شاید ایک آخری کوشش وہ کر لینا چاہتی تھی۔ او پلیز زاریہ، دماغ مت خراب کرو، بھاڑ میں جائے اس کی محبت۔ اور مجھے تو تمہارے ان ڈراموں کی سمجھ نہیں آ رہی، ایسا بھی کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ رہا تم پر بنا مزید کوئی بھی
زاریہ کی بات کی وضاحت دیے وقتائی لہجے میں بولتی۔ واش روم میں جا بند ہوئی تو پیچھے زاریہ مزید اپنی آنکھوں پر باندھ نہ سکی اور آنسو لڑی کی مانند اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی اپنی بہتی آنکھوں پر لگے سیاہ چشمے کو اتارتے اپنی آنکھوں کو رگڑتے اندر آنے کی اجازت دی تو آئلہ دروازہ کھول کر روم میں انٹر ہوئی تھی۔ زارو، کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ آئلہ، جسے شدید بے چینی ہو رہی تھی، عامل کی گھورتی آنکھوں کو سمجھ نہ سکی تھی، مگر اس کا سوچ کر ہی اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ خود کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہ اپنے روم سے باہر آئی تھی۔ اگر عامل کی واپسی نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس وقت یقیناً آئلین کے روم میں جاتی اور اپنی پریشانی اس سے ڈسکس کر لیتی، مگر عامل کی وہاں موجودگی کا سوچ کر تو وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آئلین نہیں تو زاریہ کا خیال اسے آیا۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر کچھ وقت گزاری کر لے۔ کم از کم ان الٹی سیدھی سوچوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے وہ یہاں زاریہ کے روم میں آتی اور اس کا حال احوال پوچھنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ زاریہ نے بمشکل مسکراتے کہا تو آئلہ کو اس کی ضرورت سے زیادہ سرخ آنکھیں دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا تھا۔ کیا وہ اس کے آنے سے پہلے روتی رہی تھی؟ زاریہ، کیا تم اس شادی سے ناخوش ہو؟ آئلہ کو اس پر ترس آنے لگا تھا، جو بیچاری یقیناً اچانک ارتضاء سے شادی ہو جانے پر پریشان تھی۔ اس کے قریب ہی بیڈ پر جگہ بناتے آئلہ نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بس اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، زارا چینج کر کے واش روم سے باہر آ گئی تو زاریہ خاموش ہوئی تھی، جبکہ آئلہ بھی زاریہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے زارا کو دیکھ چپ سادھ گئی تھی۔ دوسری جانب زارا نے ان دونوں پر ہی دھیان نہیں دیا تھا اور اپنے وائبریٹ ہوتے موبائل کی جانب متوجہ ہوتی اس سے کان کے ساتھ لگائے مصروف سے انداز میں روم سے نکل گئی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ زارا کے جانے کے بعد آئلہ پھر سے زاریہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں آئلہ، زاریہ نے اس کی فکر پر مسکراتے کہا۔ زاریہ، میں جانتی ہوں تمہاری یوں اچانک سے ارتضاء لالا سے شادی ہو رہی ہے، اس وجہ سے تم پریشان ہو رہی ہو، بٹ ٹرسٹ می، وہ بہت اچھے ہیں، غصہ تو بالکل بھی نہیں کرتے یار، تم کیوں اتنا اداس ہو رہی ہو؟ آئلہ نے اسے سمجھاتے کہا تو زاریہ کے ہونٹوں پر بھی اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا یہ غصہ نہ کرنے والا
اسے کس طرح کی دھمکیاں لگا کر گیا تھا۔ عائلہ، میرا مسئلہ شادی نہیں ہے۔ اس نے نظریں جھکائے جیسے بات کی تمہید باندھی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں وہ ساری عمر مجھ میں آپا کو نہ ڈھونڈتے رہے عائلہ۔ میں مر جاؤں گی عائلہ، مگر یہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ زاریہ بات کے دوران اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تو عائلہ کو اس کی واقعی ہی فکر ہوئی تھی۔ وہ کیا نہیں جانتی تھی کہ ارتضیٰ زہرا کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو زاریہ، تمہاری شخصیت کی اپنی خوبصورتی ہے یار۔ میں جانتی ہوں کہ بلالہ اور تم شاید ایک دوسرے کے لیے مختلف جذبات رکھتے ہو، مگر دیکھنا جب نکاح ہو جائے گا نا تو لالہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے انسیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم بھی یہ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روتی ہوئی زاریہ کو اپنے گلے لگائے وہ اس کی ہمت باندھتے بولی تھی، جس پر جواباً زاریہ کچھ بھی نہ کہہ سکی سوائے اس بات میں سر ہلانے کے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ مستقبل کو لے کر اس کے کیا خدشات تھے، مگر جو بھی تھا اسے یہ سب خود اپنی ذات پر جھیلنا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی، جس میں عامل کا ذکر بالخصوص تھا کہ جس کی واپسی نے عائلہ کو مزید الجھا دیا تھا۔ آئلین اوپن دا ڈور ڈیم اٹ۔ کال جیسے ہی پک ہوئی تھی، زاویان آفریدی کی بھاری آواز فون کے اسپیکر پر گونجی تھی۔ یہ کوئی 25ویں کال تھی جس سے تنگ آ کر آئلین نے اٹھایا تھا، وہ بھی اگر وہ اسے گھر کے نمبر پر کال کرنے کی دھمکی نہ لگاتا۔ عامل گھر پر موجود تھا اور جو کچھ ابھی کچھ دیر پہلے ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک اور نیا تماشا لگے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ موبائل فون کان کے ساتھ لگائے زاویان آفریدی کی کال سننے پر مجبور تھی، جبکہ اس کے حکم پر آئلین کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیوں؟ مجھے ذلیل کرنے کی کوئی کسر باقی ہے ابھی مسٹر زاویان آفریدی؟ آئلین کی بھاری آواز اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ یقیناً روم میں واپس آ کر روتی رہی تھی، جس پر موبائل فون کان کے ساتھ لگائے باہر لان کے چکر کاٹتے زاویان آفریدی کو مزید دکھ ہوا تھا۔ سلگتا سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ برف باری تھم چکی تھی، مگر سردی کا زور ہنوز قائم تھا۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی تھی، مگر سب بے سود۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کی شکوہ کے آنسوں سے لبریز براؤن آنکھیں آتی اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا گرم پرحدت روم چھوڑ کر اس وقت بنا سردی کی شدت کی پرواہ کیے لان میں بے چینی سے چکر کاٹتا اس سے رابطے کی کوشش کر چکا تھا۔ کتنی ہی بار وہ انیکسی جانے کا بھی سوچ چکا تھا، مگر وقت کافی ہو گیا تھا۔ اس دن تو ماہین بیگم نے دروازہ کھولا تھا، مگر آج قوی امکانات تھے کہ عامل کھولتا، اور اس وقت
کم از کم زاویان کا اس شخص کے منہ لگنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی بہن کو منہ لگانے کے لیے وہ خوب مچل رہا تھا۔ مگر شاید ابھی زاویان آفریدی کی بیوی کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میرا تمہیں ذلیل کرنا بخوبی یاد ہے، مگر جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، کیا اس کا تمہیں ذرا خیال نہیں رہا؟ سگریٹ کا گہرا کش لیتے زاویان نے جیسے اپنے رویے کی وضاحت دی تھی۔ زاویان آفریدی، یو نو وٹ، آپ جو کچھ میرے ساتھ کر کے یہاں سے بھاگے تھے، کسی بھی بھائی کا یہ رد عمل ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن نہیں، کوئی سمجھے تو یہاں۔ آئلین اپنی تھکی تھکی آنکھوں کو دباتے اپنے بھائی کے حق میں بولی تھی، اور جس طرح میں تم سے دور رہ کر تڑپتا رہا ہوں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ زاویان آفریدی بھی جیسے اپنے حق میں وکیل بننے کو تیار تھا۔ I am not going to give up آئلین، میں تم سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گا۔ تمہیں مجھ سے دور کرنے والی ہر وجہ کو میں ختم کر دوں گا، کیونکہ تمہیں میرے پاس واپس آنا ہی ہے۔ زاویان کچھ دیر بعد ٹھہر کر پھر سے بولا تو اس کے لہجے میں آئلین کے لیے محسوس کی جانے والی محبت تھی، مگر مقابل موجود شخص اس محبت کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ زاویان آفریدی، ہو گیا آپ کا؟ اس کی اجنبی آواز پر زاویان نے گہرا سانس لیا تھا۔ آئلین، تو مجھے سمجھنے ٹوں اس سے پہلے کہ زاویان کی بات پوری ہوتی آئلین فون کاٹ چکی تھی، جبکہ دوسری جانب زاویان آفریدی موبائل فون زور سے زمین پر پٹکتا ولا کے اندر بڑھ گیا تھا۔ اس کا ضرورت سے زیادہ لال پڑتا چہرہ اس کے اندر پھٹتے لاوے کی اچھی طرح ترجمانی کر رہا تھا۔